अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह, मैं थक चुका हूँ। हालात के सामने बिल्कुल बेबस सा हो चुका हूँ। हालात ने मेरी कमर तोड़ के रख दी है। मुश्किलात और परेशानियों में घिर कर मैं बेबस सा हो चला हूँ। जिंदा लाश बन चुका हूँ। बच निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आता। करूँ तो क्या करूँ? जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर दें। आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मुयस्सर होगी। आपको बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलेगा। अल्लाह की वहदानियत का कंसेप्ट समझ में आएगा। कई तरह के अलूम, रूहानी मसले मसाइल इंशाअल्लाह हल होते हुए महसूस होंगे। आपको दीनी, दुनियावी, माली, जिस्मानी हर तरह के फ़वाइद हासिल होंगे। इसीलिए अपनी हाज़िरी को हर वीडियो में यकीनी बनाएं और अपने ईमान की मजबूती का सबूत दें। सबसे पहले जो सबसे आसान हल है, अपने आप का कैथारसिस करें। किसी दूसरे पर इल्ज़ाम गढ़ने से पहले अपने गिरबान में झांकें कि कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी गलती तो नहीं कर बैठे जो बाइसे पकड़ हो, जब खुदा की नाराज़गी का बायस बने, जो खुदा को जलाल दिखाए। क्या माज़ी करीब में कोई ऐसा गुनाह तो सरज़द नहीं होगा, कोई ऐसा गुनाह तो नहीं कर बैठे कि जिसकी पादाश में आज इन हालात का शिकार हो। सोचो कि ज़िंदगी को अल्लाह की राह का मुसाफिर बनाकर गुजारा, या ख्वाबे खरगोश के मज़े लूटते रह गए। सुबह हुई, शाम हुई, यूं ही ज़िंदगी तमाम हुई। क्या इसी कंसेप्ट, इसी फार्मूले के मुताबिक तो नहीं चलते रहे कि जब खुशहाल थे, माली आसूदगी हासिल थी, अल्लाह ने आसाइशें दे रखी थी, कि उस वक्त भी अल्लाह को याद रखा? क्या नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, ज़कात दी, हज की अदायगी का फरीज़ा सर अंजाम दिया? क्या अल्लाह के कामों में लगे रहे? क्या गरीबों की मदद की, दोस्तों के काम आए, वालिदैन का अदब किया, छोटों से शफ़क़त से पेश आते रहे, ग़ीबत से बचते रहे, झूठ नहीं बोला, रिश्वत नहीं ली, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते रहे, फ़ाश वीडियो को अपलोड तो नहीं किया, इनको आगे फैलाते तो नहीं रह गए, दूसरों को गुनाह की तरफ राग़िब तो नहीं किया, क्या किसी का हक़ तो नहीं मारा, बड़े बड़े कबीरा गुनाहों में मुब्तला तो नहीं रहे, या किसी की दिल आज़ारी का बायस तो नहीं बने रहे? अगर जवाब पॉजिटिव में आए, फिर तो मेरे भाई बड़ी मुश्किल है। फिर तो अल्लाह की नाराज़गी बनती है, अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह का गुस्सा फिर तो जायज़ है। और अगर सीधी राह का मुसाफिर बने रहे, किसी किस्म के गलत कामों में नहीं पड़े, अल्लाह को अपनी यादों का महवर बनाए रखा, अल्लाह को अपना सब कुछ समझते रह गए, अल्लाह को दोस्त समझा, अल्लाह के साथ दोस्ती को मजबूत रखा, अच्छे और पक्के दोस्त होने का सबूत दिया, दिन रात अल्लाह की खुशनुदी के कामों में मसरूफ़ अमल रहे, तो दोस्त फिर परेशानी की, डरने की, तकलीफ़ में होने की कोई वजह ही नहीं। आजमाइश एक अलग बात है, लेकिन इस हद तक पस्ती में डूब जाना, इस हद तक ये इकरार कर लेना, दिल में इस हकीकत को बिठा लेना कि या अल्लाह, मैं थक चुका हूँ, हालात के सामने बेबस हो चुका हूँ, ये किसी आजमाइश का शायद इशारा ना करें,
یہ ان کردہ گناہوں کی سمت کی طرف ایک واضح اشارہ ہے جو زندگی بھر خواب غفلت میں کرتے رہے، اپنے آپ کو اللہ سے دور رکھا، دوستوں کی محفلیں سجاتے رہے، ہر وہ غلط کام جو کر سکتے تھے کیا، اور بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ کھل کر سرعام بڑے بڑائی کے ساتھ اپنے آپ کو وقت کا بڑا معتبر سمجھ کر گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ یہ نہ سمجھا کہ کل اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ نہ بطشا ربی کا لشدید، بے شک تیرے اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اس آیت کو ذہن میں بٹھا نہ لیا کہ آخر ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، بہت ہی ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑنے پر آ جائے یہ اس کی مرضی ہے۔ کسی کو جلدی پکڑ لیتا ہے، کسی کو بہت دیر میں جا کر مہلت دیتا چلا جاتا ہے، اور جب پکڑتا ہے اس شدت سے پکڑتا ہے کہ پھر اگر ہلنا بھی چاہے گا تو نہیں لے گا، اگر کچھ کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ تو دوستو بالکل بات کلیئر ہے، اللہ نے آزمائشیں ڈالی ہیں، نیک ہو کوئی فکر نہیں، کوئی ڈر نہیں، الا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، انہیں نہ ڈر ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے۔ آزمائشیں اللہ نیکوں پر بھی ڈالتا ہے، بدکار اور سخت دل انسانوں کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ان کی آزمائش اور نیک لوگوں کی آزمائش میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ نیک لوگ واقعی اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، اور بدکار اور اللہ سے دور اور اپنے آپ کو وقت کا بہت بڑا معتبر سمجھنے والے وقت کے خدا جب اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں تو یہ آزمائش ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ تو دوستو زندگی کا ہر لمحہ جو میسر ہے اس کی حقیقت کو سمجھو۔ جو لمحہ ٹک ٹک کرتا ہوا آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کو اب بھی وقت ہے، تھام لو۔ جس دم غافل اس دم کافر۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو لمحہ اللہ کی یاد میں نہ گزرے، یوں سمجھ لو ہو کہ کفر کیا۔ وہ کفر سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے میں زندگی کی کامیابی کا راز سمجھتے ہیں، اللہ کو اپنی یاد کا محور بنانے کو عظیم کامیابی سمجھتے ہیں، اور وہ اللہ کے دوست بنے ہوتے ہیں، اللہ سے ان کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے تعلق کو اللہ کے ساتھ کریٹ کیا جائے؟ بڑا سمپل ہے، بالکل سادہ ہے، کسی کے در پر جانے کی ضرورت ہی نہیں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، گڑ گڑاؤ، رو دو، اپنے اندر کا غبار باہر نکال دو، اللہ کے سامنے اپنے دکھڑے کو کھول کر رکھ دو، سابقہ گناہوں کی معافی مانگ لو، ہاتھ جوڑ لو، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ لو، اللہ کو منانے میں لگ جاؤ۔ یا باری تعالیٰ زندگی میں گناہ کرتا رہ گیا، یا زندگی پوری گناہوں میں گزاری، یا باری تعالیٰ موقع میسر آیا ہے، تیری توفیق نصیب ہوئی ہے، یا باری تعالیٰ اس توفیق کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اور اس دی ہوئی توفیق کو پائے تکمیل تک پہنچا، میری التجاؤں کو سن لے، میری معافی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مجھے معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، مجھے معاف کر۔ یا باری تعالیٰ پکا اور سچا وعدہ ہے، آئندہ نہیں گناہ کروں گا، آئندہ گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، تیرا دوست بن کے رہوں گا، ہر وہ نیک کام کروں گا جس سے تیری خوشنودی نصیب ہوتی، جس سے تو خوش ہوتا ہے۔ برائی سے پکی توبہ، پکی توبہ، پکی توبہ، کر چکا سو کر چکا۔ یا باری تعالیٰ آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میں نے اپنے آپ کو مٹا دیا، تیری بارگاہ میں پیش ہو گیا، یا باری تعالیٰ تیرے سامنے میری کوئی اوقات نہیں، یا باری تعالیٰ میں نماز پڑھوں گا،
میں روزے رکھوں گا، میں زکوٰۃ دوں گا، میں حج کے فرائض سر انجام دوں گا، میں نیکی کے ہر وہ کام کروں گا جس سے تیری خوشنودی حاصل ہو، جس سے تو خوش ہو۔ میں تیری خوشنودی کے لیے ہر وہ کام کروں گا جو میرے بس میں ہوا، جس کی تو نے مجھے توفیق دی۔ یا باری تعالیٰ، سب کا گناہ کی معافی، مجھے معاف فرما، مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ، ان پریشانیوں کا شکار ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ پریشانی ہے، میرا یہ دکھڑا ہے، مجھے یہ تکلیف ستائی جا رہی، میں موت کی دہلیز پر پہنچ گیا ہوں۔ بیماریوں نے، پریشانیوں نے مجھے کسی کام کا نہیں چھوڑا، میں تھک چکا ہوں، میں ہار چکا ہوں، میں زندگی کی بازی ہار رہا ہوں، ہارنے کے قریب ہوں۔ یا بار تعالیٰ، مجھے تھام لے، اپنے قریب کر دے، اپنا دوست بنا دے۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، وعدہ کرتا ہوں، پکا وعدہ کرتا ہوں، سچا وعدہ کرتا ہوں، آئندہ گناہوں سے بچتا رہوں، تیری خوشنودی کے ہر کام کروں گا، تیری خوشی میں لگا رہوں گا۔ یا باری تعالیٰ، میری توبہ کو قبول فرما اور میری دوستی کو ایکسیپٹ کر لے، مجھے اپنا دوست بنا لے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اللہ، خدا کی قسم، سابقہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا، وہ قریب بھی آئے گا، وہ سچا ہے اور سچائی کو پسند کرتا ہے، وہ حقیقت ہے اور حقائق کو جانتا ہے۔ اللہ کی نہ صرف قربت نصیب ہو جائے گی، اللہ کے قریب آ جاؤ گے، اس دنیا میں ہر طرح کی ترقی نصیب ہو جائے گی، آخروی منزل میں آسانی پیدا ہو جائے گی، قبر کا عذاب ہٹ جائے گا، نیک لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤ گے، اللہ کی خوشنودی کا حصول ممکن ہو جائے گا، اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اللہ قریب آ جائے گا، تمہاری پریشانیاں دور ہونے لگیں، دکھڑے سنورنے لگیں، ہر طرح کی تکالیف سے نجات ملنے لگے، سرخرو ہو جاؤ، خوشی نصیب ہو جائے گی، عزت نصیب ہو، اعلیٰ مقام نصیب ہو، اور کیا چاہیے۔ اسی لیے اس حقیقت کو سمجھو، اللہ سے سب کا گناہ کی معافی مانگو، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، رو دو لو، اپنے تمام مسائل کا اللہ سے چاہو، اللہ کامیابی نصیب کرے گا۔ ہر مسئلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہر مسئلے کا حل اللہ ہی کے پاس، اللہ ضرور حل کرے گا۔ دیکھو، اس فارمولے پر چلو، میری اس نصیحت کو پلے باندھ لو اور ٹرائی کرو، اگر کامیابی نہ ملے تو پھر کہنا۔ اللہ ایک حقیقت ہے، اللہ سپریم ہے، پوری کائنات کا مالک و وارث ہے، اللہ ہی نے ہر مسئلہ حل کرنا ہے، آرام سے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی تکلیف کے، کسی قسم کی پریشانی کے، آرام سے پرسکون ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر سپرد اللہ ہو جاؤ، سپرد خدا بندی کرو گے، اللہ کی قربت بھی نصیب ہوگی، دنیاوی مسئلے بھی حل ہوں گے، آخروی منازل بھی طے ہو جائیں گے، قبر کا عذاب بھی ہٹ جائے گا، اس دنیا میں بھی نیکی کمال ہوگی اور آخرت میں بھی، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی، اس دنیا میں بھی اللہ کی خوشنودی کا حصول ممکن ہو جائے گا اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔